24 जुज़ रुकू 4। जो शख्स सच्चाई लेकर आया और जिन्होंने इसको सच माना वही आज़ाब से बचने वाला है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। जो सच लेके आया, और सच क्या है? हक़ है। हक़ यानी अल्लाह ताला की बात जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है वही सच है। उसके अलावा सारी बातें, सारे अहकाम अल्लाह के अलावा कहीं से हमें मिलते हैं वो सारे बातिल है। तो हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। जिसके पास सच्चाई होगी, जिसके पास सिद्क़ होगा, वही क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने खड़ा हो सकेगा। फिर अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की बशारत भी देंगे। रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हम सबको उनमें शामिल फरमाए। इन्हें अपने रब के यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। कुछ भी ख्वाहिश करो अल्लाह ताला वो वहाँ पर अता करेंगे। जन्नत में कोई रोक टोक नहीं होगा। जो गुनाह उन्होंने किए थे इन्हें अल्लाह इनके हिसाब से साख़ित कर देगा, और जो बेहतरीन आमाल वो करते रहे हैं इनके लिहाज से इनको अज्र अता फरमाएगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग अल्लाह के दूसरों से तुमको डराते हैं, हालांकि अल्लाह जिसे गुमराही में डाल दे इसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। यहाँ पर आयत 36 का जो जुमला है, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहू, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? ये जुमला एक दाई के लिए हौसला बढ़ाने का काम आता है। यानी आप इस राह में जितनी भी मुश्किलात आती है, तकलीफ़ें आती है, तो ये जुमला रिपीट करें, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहू, क्या मेरे लिए अल्लाह ताला काफ़ी नहीं है? तो फिर इंसान के लिए हिम्मत बन जाती है। हालांकि अल्लाह जिसे गुमराही में डाल दे इसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, और जिसे वो हिदायत दे इसे भटकाने वाला भी कोई नहीं है। भरोसा करने वाले इसी पर भरोसा करना चाहिए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानों के लिए एक किताब बरहक तुम पर नाजिल कर दी है। अब जो सीधा रास्ता इख्तियार करेगा अपने ही लिए करेगा। अल्लाह ताला ने दुनिया में दो चीज़ें हमें देकर भेजी है, एक है वक्त, एक है इख्तियार। और ये दो चीज़ें मरने के बाद नहीं होंगी। वक्त नहीं है, इन्फिनिट टाइम इंसान को मिलेगा, और इख्तियार चूज़ करने का मौका नहीं, जो चाहो तुम कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें दुनिया में बहुत अहमियत की हामिल है, और यही दो चीज़ें देकर अल्लाह ताला ने भेजा है। वक्त ख़त्म हो गया तो फिर हम अमल नहीं कर सकते, अपने आप को जन्नत का मुश्ताक नहीं बना सकते, अल्लाह ताला को राज़ी नहीं कर सकते। दूसरा, इख्तियार को हमने सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया तो फिर खसारा उठाने वालों में होते हैं, और जो भटकेगा उसके भटकने का वबाल इसी पर होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भटकने से महफूज रखे, भटकने वालों में शामिल ना करे। रुकू 5। वो अल्लाह ही है जो मौत के वक़्त रूहें कब्ज़ करता है, और जो अभी मरा नहीं है उसकी रूह नींद में कब्ज़ करता है। वो दो रूहों का जिक्र हमने किया था ना, एक रूह है हैवानी, एक रूह है नफसानी। तो नींद के वक़्त रूह नफसानी निकल जाती है, रूह हैवानी बाकी रहता है। जब रूह हैवानी और रूह नफसानी दो भी निकल जाती है तो इंसान की मौत वाक़ होती है। फिर जिस पर वो मौत का फ़ैसला नाफिज करता है इसे रोक लेता है, और दूसरों की रूहें एक वक्त मुकर्रर के लिए वापस भेज देता है। क्या इस खुदा को छोड़कर इन लोगों ने दूसरों को शफ़ी बना रखा है? कहो, शिफात सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है। जिनको आखिरत पर ईमान नहीं होता वो अल्लाह वाहिद का ज़िक्र सुनकर दिल में घुटने लगते हैं। जब इसके सिवा दूसरों का ज़िक्र होता है तो खुशी से खिल उठते हैं। क्या हमारा तो ऐसा हाल नहीं है? अल्लाह के सिवा सारे दुनिया की बकवास बातों में दिल बहुत खूब लगता है और खुश हो के सुनते हैं, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र सुनते हैं तो अच्छा ठीक है आगे और जल्दी, मतलब दिल में एक घुटन से पैदा होती है। ऐसे तो नहीं है। अल्लाह ताला हमें ज़िक्र सुनने का शौक़ अता फरमाए, इससे मोहब्बत अता फरमाए। क़यामत में उनके सामने वो कुछ आएगा जिसका उन्होंने अंदाज़ा ही नहीं किया होगा। बारीक से बारीक चीज़ अल्लाह ताला सामने पेश करेंगे। इंसान कहेगा कैसी किताब है, इसमें एक चीज़ भी छुपी हुई नहीं है। हर चीज़ दिल में आने वाली, दिमाग में आने वाली, छुप कर की जाने वाली, पब्लिक में की जाने वाली हर चीज़ अल्लाह ताला सामने लाकर बता देंगे। अपनी कमाई के सारे बुरे नताइज इनको खुल जाएंगे। अल्लाह ताला उस वक़्त की
ذلت سے ہمیں محفوظ رکھے، اس وقت کی حسرت سے محفوظ رکھے، نیک لوگوں میں متقین کے ساتھ ہمارا خاتمہ کریں۔ انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے، جیسے قارون نے کہا تھا یہ تو میرے علم کی بنا پر دی گیا ہے۔ رکوع 6، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ آیت 53 سے یہ جو رکوع آ رہا ہے بہت اہمیت والا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں جھلک رہی ہے۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا، جنہوں نے اپنے گناہ کر کے اپنے جانوں پر ظلم کیا، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، کتنے بھی تمہارے گناہ ہو گئے نا اب تک، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ جاؤ رب کی طرف، پلٹ جاؤ رب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ دیکھیں ہم اتنا نافرمانی کرتے ہیں، آئے دن اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتے ہیں، تکلیف کیسے شرک کر کے، اللہ کی بات نہیں مان کے، غصہ دلاتے ہیں، پھر بھی رب کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے آ گئے نا، کبھی بھی میرے ہی پاس لوٹ کے آئے نا تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، میرے رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان میں رب کے طرف پورے کے پورے پلٹنے والے بنائے، یہاں سے جو بھی زندگی ہے رب کی رحمت تلاش کرتے ہوئے گزارنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہیں کہیں مدد نہ مل سکے۔ اتنا پیارا انداز میں کسی کو مغفرت کی طرف بلانا، کسی کو جنت کی طرف بلانا، صرف یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہونا، تمہارے سارے کے سارے گناہ میں بخش دوں گا، سارے کے سارے گناہ کو کنورٹ کروں گا نیکیوں میں، تم میری طرف آؤ تو صحیح۔ تو گنہگاروں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، تسلی بخش آیت ہے، اطمینان دلانے والی آیت ہے، ان کے حوصلوں کو بڑھانے والی آیت ہے۔ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم آپ کی طرف پلٹ رہے، ہم پر رحم و کرم کا دروازے کھول دے اور ہماری مغفرت فرما۔ پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، یہ پیچھے بھی آیا ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے، محسن کیا ہوتا ہے، بیسٹ طریقے کی پیروی کرتا ہے، اس سے پہلے تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا، ان کے منہ قیامت میں کالے ہوں گے اور وہ جہنم میں ہوں گے۔ پیچھے ہم نے تارکول کا ذکر کیا تھا نا، تارکول کا لباس پہنایا جائے گا ان کو جو تکبر کرتے ہیں، رب کی باتیں نہیں مانتے، اور تارکول جتنا کالا دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کا ڈریس پہنایا جائے گا، اور انسان بھی کالا، تھوڑا ایزیوم کرے نا، انسان کو بھی کالا کر دیں گے جو تکبر اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا ہے دنیا میں، اس کو کالا کالا کریں گے دنیا میں، چاہے کتنا بھی گورا کیوں نہ ہو۔ پھر اوپر سے تارکول کا لباس، پھر پیپ پینے کو دیا جائے گا، پھر آگے سے آگ کی دیوار، پیچھے سے آگ کی دیوار، انسان جائے تو کہاں جائے، وہاں پہ بچنے کے چانسز نہیں۔ اب موقع ہے، اب بچ جائے، اب رب کی طرف پلٹ جائے۔ ہاں، متقیوں کو نہ کوئی غزن پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ دکھ پہنچے گا اور نہ غمگین ہوں گے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین میں شمار کریں۔ رکوع 7، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے۔ یہ شکایت کا جملہ اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 سے 3 دفعہ کرتے ہیں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے میری قدر ہی نہیں کی۔ تو اللہ کی قدر کرنے والے ہم بن جائیں۔ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ اس روز سور پھونکا جائے گا، سب مر کر گر جائیں گے، جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے مٹھی میں پکڑے گا۔ یہ نا اس دن اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں نا دنیا میں، تکبر مینس اللہ کی بات جو نہیں مانتے تھے دنیا میں، ان کو قیامت کے دن پکارا جائے گا، آؤ کہاں ہے بڑے بننے والے، بتاؤ کہاں ہے، آواز دو، میری نافرمانی کرنے والے کہاں ہیں، بتاؤ آواز دو۔
آواز دیا جائے گا، کوئی جواب نہیں دے گا اس دن قیامت۔ ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ دنیا کا ایک ادنا سا رزلٹ آتا ہے تو بچے سمیت گھر والے سب ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ کیا رزلٹ آنے والا ہے۔ اب قیامت کا منظر بہت زیادہ بھیانک ہوگا، سارے لوگ ہوں گے، وہ ساری دنیا کے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کو کھڑا کر دیا جائے گا، سب کے نام اعمال سامنے رکھے جائیں گے، فرشتے ہوں گے، انبیاء ہوں گے، وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کو ہم نے گواہ بنایا ہوا ہے۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے اپنے اطراف ساری چیزیں گواہ بنیں گی قیامت کے دن۔ اگر نافرمانی کرے تو ہمارے خلاف گواہی دیں گی، ہم نے فرما برداری کی تو ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ پھر وہاں پر بولا جائے گا پڑھو اپنی کتاب جو تم کر کے آئے۔ عالم کیسا ہوگا سوچے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل فرمائے۔ متقیوں کے لیے اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا، خوشی خوشی وہ اپنا رزلٹ لے گا۔ جیسے دنیا میں بچہ جو گریڈ لاتا ہے وہ خوشی خوشی اپنی کتاب لیتا ہے، اپنا رزلٹ لیتا ہے، پھر خوشی خوشی لوگوں کو بتاتا ہے دیکھو یہ ہے یہ ہے۔ تو اس صورت میں دو گروپس کا ذکر کیا جا رہا ہے آخری میں، ایک جنت کا گروپ اور ایک جہنم کا گروپ۔ رکوع 8، جب کافروں کو دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا لے کے نہیں جائیں گے، جیسے بیل بھینسوں کو ہانکا جاتا ہے ویسے جہنمیوں کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف ہنٹر لے کے۔ جب اس کے دروازے پر پہنچیں گے اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول؟ کوئی نہیں بتایا تھا تمہیں اللہ کی باتیں؟ پھر بھی تم نافرمانی کر رہے تھے؟ یہ سوال کیا جائے گا ان سے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، اس دن بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے پیغام آ رہا ہے، کسی بھی ذریعے سے آ رہا ہے، موبائل کے ذریعے سے آ رہا ہے، میڈیا کے ذریعے سے آ رہا ہے، کوئی پرسن آ کے بتا رہا ہے، کوئی جماعت آ کے بتا رہی ہو، کوئی بھی اس راستے کی پیروی کرنے کے لیے ہمیں ہدایت کر رہا ہے تو اس کی ہدایت کو مان لینا چاہیے۔ نہیں مانیں گے تو وہاں پر پھنس جائیں گے اور انہیں جہنم کے دروازے سے داخل کر دیا جائے گا۔ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے۔ دوسرا گروہ متقی لوگوں کا گروہ در گروہ وہ جنت کی طرف لائے جائیں گے۔ ان کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے تم، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے، بہت اچھے رہے تم، تمہارا گھر دنیا میں بہت اچھا تھا، تم بہت خوبصورت تھے دنیا میں، تمہارا خاندان بہت اچھا تھا، تمہارے لوگ بہت اچھے تھے، تمہاری صحت بہت اچھی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کریں گے فرشتے۔ کیا کہیں گے؟ تمہارے اعمال بہت اچھے تھے، تم نے بہترین درجے پر کام کیا تھا، تم نے بیسٹ کام کیا تھا، اس وجہ سے تم پر سلامتی ہو، اس وجہ سے تم پر سلام ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بہترین کام کرنے والے بنائے۔ داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر، آمین۔ سورۃ مومن 48 سورہ آف دا قرآن، 85 آیت ہے اور 9 رکوع ہے۔ یہاں سے 7 حوامیم کی صورتیں شروع ہوتی ہے، 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ اب تک جو ہم نے پڑھ کے آئے وہ بارش کا علاقہ، جیسے بارش کا علاقہ ہوتا ہے، بارش برستی رہتی ہے تو وہاں سے کوئی چلتا ہوا چلے جاتا ہے، پھر آگے ایک باغ میں پہنچ جاتا ہے، بہت ہی خوشنما باغ اور دل کو سکون دینے والا باغ۔ تو قرآن کا یہ جو 7 صورتوں کا یہ پارٹ ہے وہ اس خوشنما علاقے کے مشابہ ہیں۔ تو ہم باغ میں پہنچ گئے، اب بارش سے برستے ہم بہت سارے احکام لیتے اب خوشنما باغ میں پہنچ گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انہی باتوں پر فوکس کریں گے کہ مخلص بن جاؤ، اخلاص والے بندے بن جاؤ، پورے کے پورے میرے بن جاؤ۔ دوسرا، جب بن گئے تو تم جم جاؤ، استقامت اختیار کرو،
ان दो बातों पर बहुत फोकस किया जाएगा اور ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے. تو کہا گیا کہ قرآن کا مغز آل حوامیم ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے. رکوع 1. اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے. یہ ساری 4 کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی یہاں پر بتائی گئی ہے. ہر چیز کا جاننے والا، گناہ معاف کرنے والا. جان رہا ہے لیکن تم پلٹ آؤ تو گناہ معاف فرمائے گا. تم پلٹ آؤ تو تمہاری توبائیں قبول کرے گا. اور سزا دینے والا، یہ ہے کہ تم نہیں پلٹو گے تو پھر تمہیں سزا دی جائے گی. کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے. یہاں پر فرشتوں کی دعاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مومنوں کے لیے فرشتے ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں. اے اللہ مومنوں کو بخش دے، مومنوں کو بخش دے، یعنی جو ایمان پر ہے، جو عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں. عام سچویشنز ہے جس میں فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. پہلا، نماز کے پہلے صف میں جو کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنی عبادت کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. تیسرا، کسی بیمار کی عیادت کے لیے ہم جاتے ہیں تو اس وقت فرشتے دعائیں کرتے ہیں. چوتھا، اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے کوئی تو اس کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں. پانچواں، غائبانہ اپنے بھائی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. چھٹا، جو کسی کو اچھی نصیحتیں کرتا ہے ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. جو رات میں وضو کر کے سوتا ہے اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اور جو سحری کرتا ہے، سحری جو کھاتا ہے ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. تو مومن کا درجہ اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ وہ بہتر مخلوق جو ہے فرشتے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں فرشتوں کے دعاؤں کا مستحق بنائے. آمین. کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں کافروں کی چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ان سے پہلے بہت سے جتوں نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے. بہت سارے لوگوں نے اب تک دنیا میں باطل طریقے سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ہمیشہ برقرار رکھا ہے. آخر کار میں نے ان سب کو پکڑ لیا. عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش رہتے ہیں اہل ایمان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب انہیں معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے. ان کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہو، شرط ہے جو صالح ہو، تو ان کے ساتھ جنت میں پہنچا دے اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے انہیں بچا. یہ فرشتوں کی دعا مومنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنائے. لیکن یہاں پہ صرف اس مومن بندے کے لیے دعا نہیں کریں گے فرشتے، بلکہ اس سے سارے گھر والوں کے لیے، بیویوں کے لیے، والدین کے لیے، اس کے اولاد کے لیے، شوہر کے لیے. تو ہم نیک بنیں گے، ہم مومن بنیں گے تو ہماری فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہمارے گھر والے بھی آٹومیٹک بن جاتے ہیں. لیکن ان گھر والوں میں شرط کیا ہے؟ جو صالح ہو، جو نیک ہو، جو کفر میں پڑے ہوئے نہ ہو، جو تکبر میں پڑے ہوئے نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہو. اللہ رب العزت ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائے. رکوع 2. قیامت کے روز کافروں سے کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے آپ پر آ رہا ہے نا، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تم حق سے منہ موڑتے تھے. یہ آیت دیکھیں، آیت نمبر 10 ہے. جن لوگوں کو جہاں پر جو قدم پر ہم آج اللہ کی نافرمانی کر رہے، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. اتنا غصہ تمہیں اس دن آئے گا، قیامت کے دن. کافروں کو جو جہنم دیکھ کر، اپنا پنشمنٹ دیکھ کر اپنے آپ پہ بہت غصہ آئے گا. کاش میں نے مانا ہوتا، کاش میں نے مانا ہوتا، کیوں نہیں مانا، اور اپنے آپ کو کوسے گا، پیٹے گا اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ وہ جو فیوچر میں ہونے والا وہ کام آپ بتا دے رہے اور کہہ رہے کہ جتنا غصہ تمہیں اس وقت آ رہا تھا، جیسے ہم بعض حرکتیں کرتے ہیں غلط،
پھر بہت نادم ہوتے، بہت پچھتاتے ہیں، کیوں ہو گیا، ایسا لگتا کہ کام ریوائنڈ ہو جائے، ٹائم واپس چلا جائے، وہ ٹائم ڈیلیٹ ہو جائے. یہ کیفیت کفار کی وہاں پر ہونے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ کیفیت کو بتا رہے تم آج نافرمانی جو نافرمانی کرو گے، زندگی کے جس قدم پہ جو نافرمانی کرو گے، اس وقت میں اتنا غصہ ہوتا ہوں جتنا تم جہنم میں غصہ ہوگے. اللہ تعالیٰ کے غضب کو سمجھنے والا بنائے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا بنائے. وہ کہیں گے اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. کیا فائدہ؟ کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے، راستہ ہے؟ ان سے کہا جائے گا نہیں. یہ حالت آج تمہاری اس لیے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے. اللہ اپنی نشانیاں کو تم کو دکھاتا ہے، مگر اللہ سے رجوع کرنے والے ہی ان نشانیوں سے سبق لیتے ہیں. جو پلٹنا چاہتا ہے نا، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پلٹنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو لانا چاہتا ہے، جیسے وہ مثال ہم نے تفسیر میں پڑھی تھی، انسان ہے، اس کے طرف 4 دیوار ہے، نفس کی دیوار ہے، دنیا کی دیوار ہے، پھر لوگوں کی دیوار ہے، شیطان کی دیوار ہے. یہ 4 دیواروں میں وہ گھرا ہوا ہے، اور وہ 4 دیواروں میں گھرا ہوا ہے. اس کو پھر آسمان پہ اپنا منہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. ان چاروں چیزوں میں گھرے رہنے کے باوجود تم خود چاہنا کہ مجھے اللہ ہدایت دے، میں غلط راستے سے بچنا چاہتی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے. یہ نہیں کہ دیو اللہ دلاؤ اللہ کرتے جائیں گے تو وہ ہدایت نہیں ملے گی. تم اٹھنا پڑے گا، مانگنا پڑے گا، خواہش کرنی پڑے گی، فکر کرنا پڑے گا، جستجو رکھنا پڑے گا حق کو حاصل کرنے کا. اللہ رب العزت ہمیں حق حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے. بس اے اللہ سے رجوع کرنے والوں، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. سورہ زمر میں بھی اخلاص کا ذکر، یہاں پر بھی اخلاص کا ذکر، استقامت کا ذکر، یہ بار بار ملے گا. جنت کی نعمتوں کا ذکر ملے گا، جہنم کی. یہ قرآن کا آخری دور میں ہم چل رہے ہیں، تو اس میں سارا ذکر یہی آئے گا. اس کو لائٹ نہ لیں، بہت دل اور دماغ کھول کر، کان کھول کر سنیں، اور تاکہ ہمارے ساتھ رحم کیا جائے، ہماری زندگیوں کو رحمت والی زندگی بنا دی جائے. قیامت کے دن سارا عالم پکار اٹھے گا کہ بادشاہی اللہ واحد قہار ہی کی ہے، کسی کی بادشاہی نہیں ہے. آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا. کسی پر کوئی ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ذرا برابر. ذرا اس چیز کو کہتے ہیں، اس ایٹم کو کہتے ہیں، اس ذرے کو کہتے ہیں جس کو کاٹا نہ جائے، جو ہماری آنکھوں سے تو نہیں دکھتا ہے لیکن اتنا چھوٹا کہ اس کو کاٹا نہ جائے. اتنا برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے. جو نیکی کرے گا اس کو برابر پورا دیا جائے گا، جو برائی کرے گا اس کو برابر دیا جائے گا، جو کسی کا حق مارا گیا اس کو برابر حق دلوایا جائے گا. ہر قسم سے انصاف کیا جائے گا. اس دن ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی ان کا شفیق کہ ان کی بات مانی جائے. اللہ ہی ٹھیک ٹھیک بے لاغ فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بات کی فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور زندگیوں کو سنوارنے والوں میں شامل کرے. رکوع 3. زمین میں جو قومیں پہلے گزری ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور تھی اور انہوں نے ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ دیے. ان کے آثار کیا تھے؟ آج کھنڈرات بنے ہوئے ہیں. تو آثار جو انہوں نے چھوڑا وہ کھنڈرات ہے. اور ہمیں بھی ایک آثار کا ذکر کیا جاتا ہے پیچھے، کہ وہ آثار جو ثواب جاریہ بنتے ہیں اور وہ آثار جو عذاب جاریہ بنتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ثواب جاریہ کے آثار چھوڑ کے جانے والوں میں شامل کرے. لیکن ان کو جب گناہوں پر پکڑا گیا تو انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے ہماری طرف سے حق لے کر آیا تو جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کے لیے فرعون کا حکم تھا کہ ان کے لڑکوں کو ختم کرو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو. ایک دن فرعون نے اپنے دربار میں کہا چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں. کون پکڑے ہوا تھا اس کو؟ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا. آج بھی لوگ جو قرآن کو پورے کے پورے عمل کرنے سے جو روکتے ہیں نا، ان کا یہی ہے کہ پہلے سے جو چلتے آ رہا نا
اس سے پھر جائیں گے۔ اگر ہم قرآن کو پورا لیں گے نا تو ہماری جو جہالت کی چیزیں جو اندھیروں میں ہم پڑے ہوئے ان سے پردہ ہٹ جائے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ہم نہیں چاہتے، ہم میں اکثریت یہ نہیں چاہتے کہ ہم جو گمراہی کے کام ہیں وہ چھوڑیں، ان سے بڑا دلی لگاؤ ہوتا ہے، اس وجہ سے دین میں پورے کے پورے آنے سے رک جاتے ہیں۔ لیکن اگر دین میں پورے کے پورے نہیں آئے تو پھر کسامرے میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں پورے کے پورے دین میں آنے والے بنائے۔ رکوع 4، اس موقع پر فرعون کا ایک درباری جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا، یہاں پر اس مومن کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھری دربار میں اپنا ایمان کا اس نے اعلان کیا، اعلان ہی نہیں کیا بلکہ اس پہ جم گیا۔ تو تم جو بھی کرو ٹھیک ہے، میرے لیے قبول ہے، لیکن میں اس دین سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ خوبصورت پارٹ آف دا قرآن ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے کہ تم استقامت اختیار کرو، جم جاؤ۔ اس موقع پر فرعون کا ایک درباری جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا وہ بول اٹھا، کیا تم اس شخص کو اس بنا پر قتل کر دو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کے پاس سے بینات لے کر آیا ہے؟ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب آ گیا تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا؟ مجھے خوف ہے کہ تم پر بھی وہ دن آ جائے جیسے دن قوم نوح، قوم عاد، سمود اور دوسری قوموں پر آیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ ایسا خوف ہمیں بھی عطا کرے۔ اے میری قوم، تم فریاد و فغاں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ دیکھو، اللہ ان لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ لمٹ ہے، لمٹ میں رہیں۔ انسان ہے، انسان کے حد میں رہے۔ اللہ نہ بنے یا پھر شیطان نہ بنے، انسان کے حد میں رہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ لیکن فرعون نے کہا، اے حامان، تو میرے لیے بلند عمارت بنا تاکہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ دیکھیے، یہ مومن اتنا جذبے سے، اتنا خوف سے اور اتنی محبت اپنی قوم سے بتا رہے کہ مان لو بات، آ جاؤ پلٹ کے۔ اب جو تکبر کرنے والے رہتے ہیں ان کا کھیل تماشا دیکھے۔ جتنی گہرائی سے بھی دائی اگر دعوت دے نا، نہیں ماننے والا کھیل مذاقی بناتا ہے، اس کو چٹکلوں میں اڑا دیتا ہے اور اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ یہ تکبر کرنے والوں کا حال ہے، اور تکبر کا حال کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا ہے۔ رکوع 5، فرعون کے دربار کا مومن بولا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کی قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ اللہ کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ کھیل ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اس میں بہت دیکھ سمجھ کے کھیلو۔ جو ہارے گا اس کے لیے پرمننٹ ہار ہے، جو جیتے گا اس کے لیے پرمننٹ ہمیشہ کی جیت ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا اس نے برائی کی، اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اگر مومن ہے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ غفور الرحیم ہے۔ برائی کا اتنا ہی دیتا ہے پنشمنٹ، لیکن نیکی کا اپنی مرضی کے مطابق، انسان کی اخلاص کے مطابق اس کو عمل بہت زیادہ ریوارڈ عطا کرے گا۔ اے قوم، یہ کیا بات ہے؟ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تمہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا۔ دائی جو ہے، دین کی خدمت کرنے والا، ہم سب کو دائی بننا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دائی مطلب کسی اور کو ایزیوم مت کرو، اپنے آپ کو ایزیوم کریں ہم دائی ہیں اور ہمیں دعوت دینا ہے۔ تو دعوت دیتے ہوئے اگر لوگ گمراہی کی طرف بلائیں تو ان سے کہہ دینا ہے، آپ مجھے جہنم کی طرف بلا رہے، اللہ تو مجھے یہ راستہ دکھا رہا ہے، آپ کون سا راستہ دکھا رہے؟ یہ راستے پہ میں نہیں چل سکتا۔ یہ انداز ہونا چاہیے، جبکہ میں تمہیں مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ دیکھو، سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جائیں گے۔ لیکن لوگوں نے اس مومن کے خلاف چالیں چلی۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، ہر دائی کے ساتھ چالیں چلی جائے گی، قتل کر دیا جائے گا، سولی پہ چڑھا دیا جائے گا،
یا ان کے ساتھ طعنی و تسبیح کر دیے جائیں گے، کچھ بھی کیا جائے گا، لیکن ان کو بدنام کرنے کی اور ان کو اذیت دینے کی کوششیں ہوتی جائے گی قیامت تک۔ لیکن اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا اور فرعون کے ساتھیوں پر صبح و شام دوزخ کا عذاب مسلط کر دیا۔ کیا ہوا؟ گھمنڈ کا نتیجہ صبح شام دوزخ اور عبرت کا نشان بن کے مصر کے عجائب خانے میں پڑا ہوا ہے فرعون۔ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ اس کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو، اے مالک اے مالک اے مالک، دعا کرو نا اپنے رب سے۔ تو وہ کتنے سال، ہزاروں سال بلانے کے بعد پھر مالک پلٹ کے بولے گا جو جہنم کا داروغہ ہے، کیا ہوا؟ کیوں پکار رہے ہو؟ تو وہ کہے گا ہمارے عذاب میں ایک دن کی بھی تخفیف کر دے، ایک دن۔ ایک اور جگہ آتا ہے ایک گھڑی بھر کی بھی تخفیف کر دے تاکہ ہم ایک سکون کا سانس لے۔ کیفیت سمجھے کیسی کیفیت ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بچائے۔ تو وہ جواب دے گا تم ہی دعا کر لو، میں نہیں، کچھ نہیں کر سکتا، تم ہی خود اللہ سے دعا کرو، تم ہی یہ کرو۔ پھر بتایا کیا گیا آگے؟ کافروں کی دعا اکارت ہی جائے گی، کتنا بھی پکار لے، تڑپ لے، رو لے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پہ تم رو، تمہاری سانسیں جب تک چل رہی ہے نا، رو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، میں معاف کروں گا۔ وہاں پہ معافی مانگو گے، آگ دیکھ کے، عذاب دیکھ کے، عذاب میں مبتلا ہو کے، نو چانس، نو وے۔ یہاں پر وے ہے، اس وے کو ہم سمجھیں انشاءاللہ۔ رکوع 6، یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، قیامت تک کوئی بھی ایک حرف بھی اس میں چینج نہیں کر سکتا۔ دوسرا بتایا گیا اس قرآن کے مطابق جو عمل کرتا ہے ان کی زندگیوں کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے، ان کا بال بھی باقی نہیں ہوگا۔ یعنی بظاہر ہمیں دکھتا ہے لوگ تکلیف دے رہے، اذیتیں دے رہے، نبیوں کو، صحابہ کرام کو اتنا ستایا گیا، لیکن اس میں انہوں نے سکون، وہ عذاب میں بھی ان کو سکون نظر آتا تھا۔ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ ایک صحابی نے کہا غزوے میں شریک ہوئے تھے، ان کو اتنا جذبہ تھا کہ میں غزوے میں شریک رہوں، غزوے بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، تو بولے کہ مجھے وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی، احد کے پہاڑ کے پیچھے سے، سیدھے میدان میں گھس گئے، اتنا زور سے انہوں نے جنگ کیا اور وہاں پہ شہید ہو گئے۔ یعنی شہادت، قتل ہونا یا پھر کتنی بھی تکلیفیں برداشت ہونا مومن کی ایک کوالٹی ہے، مومن برداشت کر لیتا ہے اور اس کو خوشی خوشی برداشت کر لیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پھر یہ ریوارڈ دے کر مومنوں کو تسلی دی جا رہی ہے، اپنی قصوروں کی معافی چاہو اور صبح اور شام اس کی حمد و تسبیح کرتے رہو۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، بحث مباحثے کرتے ہیں نا، بحث مباحثے کیوں کرتے ہیں؟ تکبر کی وجہ سے۔ اس کی بات کیوں مانی جائے؟ بھئی حق مان، تو لوگوں کی بات مت مان، جو حق ہے وہ تو مانو نا۔ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا یہ گھمنڈ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہرائیں۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے پکارو۔ تو سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہاں پہ بتایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو۔ اب لوگ ادھر کے ذریعے تلاش کر رہے، میڈیٹرز تلاش کر رہے، ہم گنہگار، ایک کانسیپٹ بٹھا دیا نا شیطان نے کہ تم گنہگار ہو، تم رب تک نہیں پہنچ سکتے۔ رب تو کہہ رہا ہے ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی قرآن میں یہ نہیں بتائے تم میڈیٹر کے ذریعے سے آؤ۔ وسیلے کا ذکر کیا، وسیلہ کیا ہے؟ نیک اعمال۔ جیسے ہم یہاں پر بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہم آپ کے لیے خالص یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم اپنی مغفرت کروانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اس نیک کام کے بدلے ہماری دعائیں قبول کرو، اس نیک کام کے بدلے اس بلا کو ٹلا دے۔ ایسی دعائیں کر سکتے، یہ وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ دنیا میں نہیں جھکے گا نا تیرا سر تو اللہ تعالیٰ قیامت میں زبردستی جھکا دے گا۔ یہ پیغام ہے اس کا۔ رکوع 7،
وہ اللہ جس نے تمہارے لیے رات و دن بنائے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کے گنبد بنائے، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، تمہیں پاکیزہ چیزیں کا رزق دیا ہے، وہی بے حساب برکتوں والا ہے۔ پاکیزہ چیزوں کا رزق دیکھیں، مرغی ہے، مرغی حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں، پاکیزہ چیز ہے، لیکن وہی مرغی اگر ہم نے چوری کر کے کھائی تو پھر وہ حرام بن جاتی ہے۔ یہ باریک سا فرق ہے حلال اور حرام میں۔ جائز طریقے سے لی جائے، حق کے ساتھ لی جائے، حلال طریقے سے لی جائے، یہ حلال ہے۔ اس کے ذرا بھی اگر ملاوٹ ہو جائے باطل کا، گناہ کا، ظلم کا، تو پھر وہ حرام بن جاتا ہے۔ اللہ یہاں پہ حکم دے رہا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ۔ وہی بے حساب برکتوں والا ہے، کائنات کا رب ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچو۔ قرآن میں بار بار دہرائی گئی ہے باتیں تاکہ انسان کا دماغ ان باتوں پہ فٹ ہو جائے، فکس ہو جائے۔ پھر وہ بڑھاتا ہے تاکہ بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے کیا جاتا ہے کہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچو۔ ہر ایک کا وقت ہے، ٹائم ہے، فکس ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وہ مقررہ وقت ہو گیا، کلک ہو گیا، ٹھیک ہے، انسان کا پھر دوسری جہاں میں ٹریول شروع ہو جاتا ہے۔ رکوع 8۔ جو لوگ اللہ کی اس کتاب کو اور اس سے قبل کی کتابوں کو جھٹلاتے ہیں وہ دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے بھی تھے، گناہ کرتے تھے، تکبر کرتے تھے اور اترا بھی رہتے ہوتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جا چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے حالات نہیں بتائے۔ 1,24,000 آئے، قرآن میں only 25 انبیاؤں کا ذکر ہے، باقیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ اچھا، 25 بھی ان نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جو عرب کے اطراف ہے، یہ مڈل ایسٹ میں جو انبیاؤں کو بھیجا گیا ان کا ہی ذکر کیا۔ کیوں؟ قرآن عرب لوگوں پہ نازل ہوا نا، نازل تو ہوا ان پر لیکن ہدایت سب کے لیے ہے، تو ان لوگوں کو بات سمجھنے کے لیے ان کے اطراف کے جو علاقوں کے انبیاؤں کا ذکر کریں گے، جو وہ ٹریول کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے کھنڈرات کو، ان کے آثار کو، ان کے محلات کو، پھر بات اچھے سے سمجھ آتی۔ اگر ان کو انڈونیشیا یا کینیڈا یا پھر جاپان کے نبیوں کی بات کریں گے تو وہ سمجھ نہیں سکتے، اسی لیے انہی کے حالات بتائے گئے جو ان کے اطراف میں ہیں۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ رکوع 9۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو، کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں۔ تم کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو، اللہ اپنی یہ نشانی تمہیں دکھا رہا ہے۔ آخر تم کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پہلے کی قومیں ان کی تعداد میں زیادہ تھی، طاقت میں بڑھ کر تھی، زمین میں انہوں نے ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑے ہیں، لیکن انہوں نے رسولوں کے پیغام کو ٹھکرایا تو ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا۔ اتنے بڑے بڑے ہائٹ کے تھے، ہماری تو ہائٹ 6 فٹ ہے، 6 یا 5 بس وہیں تک ہے، لیکن انہوں نے بڑے بڑے آثار چھوڑے، بڑے بڑے کام دنیا میں کیے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا جیسا پہلے کی قوموں نے کیا ہے، پھر بھی ہم تکبر میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار واقعات کو بتا کر کہہ رہے کہ کبر سے باز آ جاؤ، تکبر کا سر نیچا ہوتا ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا اب ہم نے مان لیا اللہ واحد لا شریک کو، مگر عذاب دیکھنے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نفع نہ ہوگا۔ 41 سورہ آف دا قرآن، سورہ حامیم سجدہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد یہ نازل ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے پہلے، ان دونوں کے درمیان نازل ہوا۔ حامیم سجدہ کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، مکی صورت ہے، 7 حوامیم کی دوسری صورت ہے۔ پہلا رکوع۔ یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے،
ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ عربی بہت بہترین زبان ہے ساری زبانوں میں دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں قرآن کو نازل کیا ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے ان سے روگردانی کی۔ یہ قرآن کھول کھول کر بیان کرتا ہے ہر بات، لیکن ہم ہے کہ کھول کر سننا نہیں چاہتے، ڈیپتھ میں سننا نہیں چاہتے۔ بار بار قرآن پکار کر کہتا ہے میں تدبر کرنے والی چیز ہوں، میں غور و فکر کرنے والی چیز ہوں، مجھ سے تم تزکیہ حاصل کرو، مجھ سے تم پاکی حاصل کرو، لیکن ہم ہے کہ اس کی پکار نہیں سن رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو، اس سے معافی چاہو۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا صلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ رکوع 2۔ اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، پھر اس پر پہاڑ جمانے میں اور طلب حاجت کے مطابق خوراک کا سامان مہیا کرنے میں 4 دن لگے۔ 4 days plus 2 days 6 days۔ آسمان جب کہ وہ دھواں تھا تو اللہ نے حکم دیا آسمان اور زمین کو کہ وہ وجود میں آ جائے، دونوں نے کہا ہم وجود میں آ گئے، فرما برداروں کی طرح۔ یہی انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ چاہ رہے، جیسا جب پکارا گیا فوراً کہہ دینا ہے ہاں اللہ ہم فرما بردار ہو گئے، مطیع ہو گئے۔ تب اللہ نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا ایک قانون بھی بنا دیا۔ قوم عاد نے گھمنڈ کیا اور کہا کون ہے ہم سے زیادہ زور آور؟ ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے۔ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے، پھر ہم نے انہیں دنیا میں ذلت اور رسوائی کا عذاب کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے۔ قوم سمود نے راہ راست دیکھنے کے بجائے اندھا بن کر رہنا پسند کیا۔ اپنے میں کون ہے غور کرے جو اندھا بن کر رہنا پسند کرتے ہیں، حق کو دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں ایسے بند کیے ہوئے جیسے بلی بند کر کے دودھ پیتی ہے۔ ان کو ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا۔ رکوع 3۔ جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف گھیر لائے جائیں گے تو ان کے کان، ان کے آنکھ، ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ ہاتھ بولنے لگے گا اللہ تعالیٰ اس نے پکڑا تھا، منہ بولنے لگے گا یہ پکڑا تھا، آنکھیں بولنے لگیں گی یہ چیز دیکھی تھی۔ تو دیکھیں ہم اپنی جسموں کی طرف نا، آج ہمارا ہے کل ہمارے خلاف ہوگا یا پھر حق میں ہوگا، وہ ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ ہے۔ وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ جواب دیں گے آج ہمیں خدا نے قوت گویائی دی ہے جیسے باقی چیزوں کو دی ہے۔ بات کرنے کے اللہ تعالیٰ کسی سے بھی بلوا سکتے ہیں، کسی سے بھی بلوا سکتے ہیں، اور وہ بولنے کا کیا طریقہ ہوگا کیا ہوگا قیامت کے دن دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ جب تم لوگ دنیا میں جرائم کرتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گے؟ کیوں نہیں آیا یہ خیال؟ اس لیے آج تم خسارے میں پڑ گئے۔ دنیا میں ان پر ایسے ساتھی مسلط تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ وہ ساتھی جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے جو برے راستے کو بیوٹیفل کر کے دکھاتے ہیں تاکہ انسان ادھر جائے ہی نہ، پلٹے ہی نہ۔ 4 ایسے دوستوں کو ہمیں پہچاننا ہے اور ان سے کنارہ کشی کرنا ہے۔ رکوع 4۔ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو ان میں خلل ڈالو۔ تو ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو کتنا خلل ہو رہا ہے ہمارے درمیان، دیکھیں کہیں سے ڈسٹربنس ہو رہا ہے، کوئی ڈسٹرب کر رہے یا خود باتیں کر رہے، تو یہ کافروں کا انداز ہے، منکرین کا انداز ہے۔ قرآن جب سنایا جائے تو خاموشی سے رہنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تمہیں اس سے فائدہ پہنچے۔ شور کرنا منکرین کی کوالٹی ہے، شاید کہ تم اسی طرح غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے۔ دوزخ میں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔
آج ہم انہیں پاؤں تلے رونڈ ڈالیں گے. کیا فائدہ؟ وہاں پر اگر رونڈنے کا موقع بھی دیا جائے کیا فائدہ؟ ٹھکانہ تو جہنم ہی بنانا. تو اسی لیے یہاں پر رونڈ ڈالے ان لوگوں کو جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جو اللہ سے غافل کرنا چاہتے ہیں، جو حق سے انحراف کروانا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو یہیں پر تلو تلے رونڈ ڈالے. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے. ثابت استقامت فی الدین کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو، نہ غم کرو، خوش ہو اس جنت کی بشارت سے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا. خوشخبری دیا جائے گا انہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. لیکن افسوس کا عالم یہ ہے کہ ہم سب کہنے والے بہت ہیں، ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، لیکن استقامت اختیار کرنے والے بہت کم ہیں. رب کی بات ماننے والے بہت کم ہیں. اللہ کہتا ہے رب کو بھی مانو، رب کی بھی مانو. تو رب کی نہیں مانتے ہم، رب کو مان رہے صرف. تو اس سے فائدہ نہیں ہونے والا. صرف رب کو ماننے سے فائدہ نہیں ہونے والا، رب کی بھی ماننا پڑے گا. تو یہاں پر ان کے لیے تینوں خوشخبری ہر حالت میں، جیسے جم جانے پر، استقامت اختیار کرنے پر انہیں بشرا ملے گا، خوشخبری ملے گی موت کے وقت. دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، قبر میں بھی کامیابی ملے گی، پھر قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تبھی بھی کامیابی ملے گی. اللہ تعالی ہم سارے عالموں کی کامیابی عطا فرمائے، ہر جگہ ہمیں سرخرو کرے اور استقامت نصیب فرمائے، جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. کسی داعی کی دعوت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے کہے ہوئے پر خود عمل نہ کرے. اللہ تعالیٰ اس بات میں اثر بھی نہیں رکھتے. کوئی داعی بہت زبردست تقریریں کرنے والا ہے، ماحول کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، لیکن وہاں سے کوئی اثر لے کے نہیں اٹھے گا. کیوں؟ وہ خود عمل کرنے والا نہیں ہے. تو عمل کرنے والے جب بولیں گے تو تھوڑی بھی بات بولیں گے تو لوگوں پر اس کا اثر ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے والا بنائے، قول اور بات میں اتفاق رکھنے والا بنائے. نہ ڈرو، نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ، اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی. رکوع 5. اس شخص کی بات سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا. اس سے بہتر بات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی جو خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی رب کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی بات سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ہم ہیں کہ اس بات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. دعوت دینے والے کی بات جو دین کی طرف دعوت دیتا ہے بیسٹ بات ہے. وعملا صالحا، پھر وہ نیک عمل بھی کرتا ہے. وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے زبان سے کہ میں مسلمان ہوں. تو ان سے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، تو برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی. نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے. بدی کو بہترین درجے کی نیکی سے دفع کرو، بیسٹ طریقے سے. ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے برائی کو دفع کرو تو برائی دفع ہو جائے گی. پھر تمہارے بدترین دشمن تمہارے جگری دوست بن جائیں گے. یہ کام صرف صبر والے ہی کر سکتے ہیں، جس کے اندر صبر ہوتا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. ذو حظ عظیم، بڑے قسمت والے ہیں جن کو یہ صبر عطا ہوتا ہے، جن کو یہ کوالٹی عطا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے. اگر شیطان اس موقع پر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو. رات اور دن، سورج اور چاند، بارش کے بعد سونی زمین کا بھیگ اٹھنا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپائے ہوئے نہیں ہیں. کیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز حالت امن میں حاضر ہوگا؟ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ اس پر سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے کانوں کی ڈانٹ ہے اور آنکھوں کی پٹی ہے. رکوع 6. جو لوگ نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا.
تیرا رب ظالم نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جب انہی سخت وقت کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کے مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، ہاں اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ انسان کو جب نعمت دیتے ہیں تو منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ مال آ گیا، دنیا کی نعمتیں آ گئی، اکڑ نہیں آنا، شکر کا جذبہ آنا ہے۔ اکڑ آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین دے گا۔ اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہوگا جو قرآن کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی یہ قرآن واقع برحق ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، اپنی جانوں میں بھی وہ دیکھ لے گا، اپنے گھروں میں بھی یہ نشانیاں دیکھ لے گا، لیکن متقی لوگ ان نشانات سے سدھر جائیں گے، لیکن کافر متکبر اس سے اور گمراہی کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل فرمائے۔ آگے تلاوت۔